खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद यस्सु मसीह ने जब वो बशरियत में था, उसने सब्बत के दिन एक बीमार को शफा दी। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े और हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से इसको देखें, मेरी आप सबसे गुजारिश है, जब आप इस जिंदा कलाम के वसीला से बरकत पाएं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जब आप इससे बरकत पा लें तो इसे शेयर करें ताकि आपके वसीला से वो लोग भी बरकत पा सकें। खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे, आए मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी जो वर्स है 8 और 9 को हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, यस्सु ने उनसे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। हम देखते हैं कि जो लॉ है, जो हमें खुदा की तरफ से 10 अहकाम मिलते हैं, उसमें एक हुक्म यह है कि तू सब्बत को पाक मानना और उस दिन तू कोई कामकाज ना करना। जब हम इस वर्ष को देखते हैं, हम किताबे मुकद्दस में से देखते हैं कि वो दिन सब्बत का है जिसमें खुदावंद यस्सु मसीह ने उस बीमार को शफा दी। इससे पहले कि हम इसको देखें, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहूदी कल्चर में यह बात आम थी कि जब किसी को कोढ़ जैसा मर्ज हो जाता या उसको कोई ऐसी बीमारी लाहक हो जाती तो जो मुकर्रर जगह होती वो वहां पर उसको भेज देते। वो आम लोगों में से सेपरेट हो जाता और वो वहां जाके रहता। लेकिन जब हम इस शख्स के बारे में देखते हैं, अगरचे इसको उस तरह की बीमारी तो नहीं कि उसको अलहदा रखा जाए, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो हैकल में है, कई सालों से वो बीमार है, चारपाई पे है और हम किताबे मुकद्दस में आगे देखते हैं कि जब खुदावंद यस्सु मसीह ने आकर उसको देखा तो उसको उस पर तरस आया, क्योंकि खुदावंद यस्सु मसीह को कुर्बानियों से कोई खुशी नहीं। वो रहम का मंबा है, वो प्यार का मंबा है। खुदावंद ने उस पर जब नजर की तो खुदावंद को उस पर तरस आया और उसने कहा, क्या वजह है कि तू इतनी देर से यहां पे पड़ा हुआ है? उसने कहा कि मैं जब हम लोग यहां पे तरतीब के साथ हैं और जब खुदा का फरिश्ता उस हाउस के पानी को हिलाता है तो जो पहले उसमें उतर जाता है वो शफा पा जाता है, लेकिन मैं दूर हूं, मेरी रसाई वहां तक नहीं। सो यही वो वजह है
کہ میں شفا نہیں پاتا، لیکن جب یسوع مسیح نے اس سے کلام کرنا شروع کیا تو روح القدس کا کام شروع ہوا۔ روح القدس یعنی خدا کا کلام اس کے اندر جب داخل ہوا تو ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ یہ جو مجھ سے بات کرتا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں۔ ہم کلام میں دیکھتے ہیں یسوع نے اس سے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اس شخص نے جب کلام کو سنا، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا کا کلام نازل ہوگا تو تم ہر طرح کی بیماری سے نجات پاؤ گے۔ اس شخص کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جب خداوند یسوع مسیح جو مالک ہے، جو خالق ہے، گو وہ اس وقت بشریت میں ہے، تو بھی جب اس نے فرمایا کہ تو اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، تو اس نے محسوس کیا اپنے اندر، اس نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، اور یہ جو مجھ سے کلام کرتا ہے، کیونکہ جیسے ہی اس نے فرمایا وہ اسی گھڑی تندرست ہو گیا، بھلا چنگا ہو گیا۔ اور جب اس نے یہ بات کہی کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، یاد رکھیں عزیزو، سبت کے دن یہودی کوئی ایسا کام نہیں کرتے، اور وہاں پہ ہم ہیکل میں یہ دیکھتے ہیں کہ لا تعداد یہودی سبت کو منانے کے لیے، سبت کی عبادت کو کرنے کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، لیکن اس شخص نے شریعت کے خلاف بغاوت کی، کیونکہ اس سے زندگی کے مالک نے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اس نے ان یہودیوں کا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ کیا کہیں گے، یہ میرے ساتھ کیا کریں گے، کیونکہ سبت کے دن ایسا کام کرنا روا نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب خداوند نے اس سے کہا کہ تو اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور خدا کے کلام میں لکھا کہ وہ اسی گھڑی تندرست ہو گیا، اور وہ دن سبت کا دن تھا۔ یاد رکھیں یہاں پہ جو اس کو حکم دے رہا ہے وہ سبت سے بھی بڑا ہے، کیونکہ یہ سارے دن اس کے ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ وہ مالک ہے، وہ کریٹر ہے، ہم اس کی کریشن ہے۔ وہ جب چاہے، جس گھڑی چاہے، کسی بھی انسان کو شفا دے سکتا ہے۔ اب شفا پانے والے شخص نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنی دیر سے بیمار ہوں، تو مجھے کیسے شفا دے گا، کب وہ پانی ہلے گا، کب مجھے اس میں اتارا جائے گا۔ اس نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ اس نے ایمان رکھا کہ یہ جو شخص مجھ سے کلام کرتا ہے یہ وہ ہے جو اس ہاؤس سے بھی بڑا ہے، یہ وہ شخص ہے بشریت میں کہ وہ فرشتوں سے بھی بڑا ہے۔ یاد رکھیں کہ خالق جب بشریت میں ہے، اور یہ انسانوں کی جو بیماریاں، یہ بہت معمولی سی بیماریاں ہیں کہ وہ ان کو جان نہ سکے، اس نے فوری اس کو تندرست کر دیا اور حکم دیا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ خداوند یسوع مسیح سبت کا مالک ہے، یہ سارے دن اس کے ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ آج میری آپ سب سے اپیل ہے کہ ہم جو اس شخص کی طرح جو 38 برس کا تھا، کیا آج ہم بھی اس جیسے تو نہیں، یہاں سے ذہنی طور پر کہیں بیمار تو نہیں، ذہنی طور پر ہم کہیں فیصلہ کرنے کے قابل تو نہیں، کہیں بیمار تو نہیں۔ یاد رکھیں کہ آج ہم جب اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گھرانوں سے آ کر آج بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں،
تو میں اور آپ کیوں نہیں اس بڑی پوسٹ پر جا سکتے جبکہ لشکروں کا خدا ہماری زندگی میں ہے؟ اس نے اس بیمار سے کہا اور وہ اسی گھڑی شفا پا گیا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیرالائز کو، ہم اپنے فالج کو، ہم اپنے کسی بھی قسم کے گناہوں کو اور کسی بھی قسم کی بیماری کو اپنے جسم سے دور کریں اور اس یہوہ کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں تاکہ ہم اسی گھڑی شفا پائیں۔ ہم اس 38 برس کے بیمار کی طرح کی زندگی نہ گزاریں کہ میں نے تو یہ پڑھا نہیں ہے، میں کیسے اس سے پرفارم کروں گا، میں تو یہ کام نہیں جانتا، میں کیسے اس سے سر انجام دوں گا۔ میں نے بائبل میں پڑھا ہے جب خداوند یسوع مسیح کے شاگرد یسوع کے ساتھ ابھی ملے نہیں تھے تو تب وہ مچھیرے تھے، ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، لیکن جو ہی انہوں نے زندگی کے مالک کے ساتھ رفاقت کرنا شروع کی تو ان کی زندگی میں بدلاؤ آ گیا۔ اسی گھڑی ان کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی اور وہ ماہی گیری سے آدمگیر بن گئے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے دنیا کی انتہا تک جا کر انجیل کی منادی کی۔ آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم ذہنی طور پہ بیمار نہ رہیں کہ میں فلاں بیماری میں ہوں، میں فلاں بیماری میں ہوں، میں فلاں بیماری میں ہوں۔ آج ہمیں سٹرونگ ہونا چاہیے مسیح یسوع کے نام سے کہ خداوند تو مجھے بحال کرتا ہے، تو مجھے صداقت کی راہوں پر لے کر چلتا ہے۔ اپنی بیماریوں سے کہہ دیجئے کہ یسوع طبیب اعظم ہے، یسوع ڈاکٹروں کا ڈاکٹر اور حکیموں کا حکیم ہے۔ کوئی بیماری اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم دعا کریں کہ خداوند تو نے جو مقصد ہماری زندگی میں اپنے لیے رکھا ہے اس کو پورا فرما۔ ہمیں ذہنی بیمار نہیں ہونا۔ ہم ہرگز یہ نہ کہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں کیونکہ خداوند کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے، اس کی بلیسنگ ہمارے ساتھ ہے۔ سو عزیزو، اس بیمار نے فقط خداوند یسوع مسیح کے الفاظوں کو سنا، ریسیو کیا اور اسی گھڑی وہ تندرست ہو گیا۔ سو ہمیں بھی خداوند کو ویلکم کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس کے آئین اور احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں تاکہ ہم سچے مسیحی بن سکیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔